शेख उस्ताद मोहतरम मुख्तसर फैज़ फिज़ौल्लाह से गुजारिश करता हूं कि आज के इफ्तार का आगाज़ फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। प्यारे भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम में का हर शख्स हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से वाकिफ़ है। कोई भी ऐसा मुसलमान नहीं होगा जो उलमा के ख़िताब सुनता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें सुनता है और पढ़ता है, वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से वाकिफ़ नहीं होगा। ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु असल में यमन कबीले दौस के रहने वाले थे। 7 हिजरी में आकर के मुसलमान हुए और उसके बाद से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के साथ रह करके सफ़र में, हज़र में, हर वक्त आपके साथ रह करके दीनी इल्म हासिल करने का इन्हें जो ज़ौक़ था वो बिल्कुल वाज़ेह है, हदीसों से बिल्कुल वाज़ेह है। उनकी कैफियत क्या हुआ करती थी, किस कदर इल्म हासिल करने के लिए वो परेशानियां उठाते थे, कितनी तंगियां बर्दाश्त करते थे और कितनी सख्तियां वो सहते थे, उसका अंदाज़ा आप लोगों को इस वाक़े से होगा। ये वाक़या सही बुखारी में उन्हीं की ज़ुबानी बयान हुआ है। इमाम तिरमिज़ी ने भी इसे रवायत किया है, इमाम हम्बर रहमहुल्लाह भी अपने मुस्नद में रवायत करते हैं। वो बयान करते हैं कि कसम खा करके, अल्लाह की कसम जिसके अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, मेरे ऊपर ऐसा भी वक्त आया है कि भूख और प्यास की ताब ना ला करके मैं अपने कलेजे को ज़मीन से लगा करके लेट जाया करता था, और बसा औकात भूख की शिद्दत की वजह से अपने पेट के ऊपर पत्थर बांध लिया करता था। इन्हीं हालात, यही हालात उनके ऊपर जो आते थे भूख और प्यास के, उनमें से एक वाक़या बयान करते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि मुझे सख्त भूख लगी, जिसकी वजह से मैं सख्त परेशान हुआ। चुनांचे मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाद सहाबा के गुज़रने का जो रास्ता होता है, और मालूम रहता है कि यहाँ से अबू बकर भी गुजरेंगे, उमर भी गुजरेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गुजरेंगे, वहाँ पर बैठ गया। रास्ते में मैं जब बैठा हुआ था कि क्यों, इसलिए कि कोई आदमी मेरी मजबूरी समझे और अपने साथ ले जाए ताकि मुझे कुछ खाने को मिल जाए। यानी गोया कि वो अपनी ज़ुबान से कुछ कहना नहीं चाहते थे, इतनी मजबूरी के बावजूद भी अपनी ज़ुबान से किसी से ये नहीं कहना चाहते मुझे कुछ खिला दो, बल्कि वो ये चाहते थे कि मेरी हालत को देख करके किसी को अंदाज़ा हो और मुझे लेकर के चला जाए। चुनांचे मैं बैठा हुआ था कि उधर से अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुजरते हैं, तो उनसे हमने एक आयत के बारे में सवाल किया या एक दीनी मसला सवाल किया ताकि वो मेरे हाल को समझे और मुझे कुछ खिलाएं, लेकिन वो हमें बतलाए और गुजर गए और कुछ न किया। फिर थोड़ी देर में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वहां से गुजर हुआ, उनसे भी हमने एक आयत के बारे में पूछा और चाहा कि वो मेरी हालत को समझें और मुझे कुछ खिलाएं। उस आयत से मुतालिक जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने मज़ीद ताकीद के लिए या हमें ताकीद से बयान करने के लिए वो मुझे कहे, अच्छा मेरे साथ आओ। मुझे अपने घर के दरवाजे पर ले गए, मैं वहीं पर खड़ा हो गया दरवाजे पर। वो अंदर गए और एक वर्का पे जो आयत लिखी हुई थी वो ला करके मुझे दिखलाए, खोल करके दिखला दिया और चले गए। मैं वहां से वापस आया। मैं क्या करता? कहा थोड़ी ही देर गुजरा था कि भूख और थकान की वजह से मैं अपने मुंह के बल गिर पाया। अभी थोड़ी ही दूर गया था कि भूख और थकान की वजह से मैं अपने मुंह के बल गिर पड़ा। फिर
اسی بے ہوشی کی حالت میں تھا، تھکان کی حالت میں تھا کہ میرے پاس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو القاسم کا میرے اوپر سے گزر ہوتا ہے، اور آپ آ کر کے میرے سراہنے کھڑے ہوئے۔ جب مجھے تھوڑا سا افاقہ ہوا اور ہم نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر کے پاس کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر کے مسکرائے اور میرے چہرے سے میری پریشانی کو بھانپ لیا اور فرمایا ابو ہر، یعنی ابو ہریرہ کے بجائے مقصد ہے ابو ہر، جس طریقے سے ہم لوگ بھی بس اوقات پیار سے کسی کے نام بڑا رہتا اس کو مختصر کر کے پکارتے ہیں، ہمارے یہاں ایک عام رواج ہے اور یہاں بھی ایسے تھا۔ تو آپ نے ابو ہریرہ کے بجائے کیا فرمایا؟ ابو ہر۔ ہم نے کہا لبیک یا رسول اللہ و صادق۔ آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر کے مجھے کھڑا کیا، یعنی مجھے اندر سوچے اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ میں کھڑا ہو سکتا، کھڑا کیا اور فرمایا کہ میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ چنانچہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف چلے اور دروازے پر جا کر کے، گھر میں اندر جا کر کے میرے لیے اجازت طلب کی کہ یعنی گھر والوں سے کہا کہ ایک آدمی اور آ رہا ہے۔ چنانچہ مجھے اجازت ملی تو میں اندر گیا، میں بھی آپ کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ جب اندر داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں دودھ کا ایک پیالہ رکھا ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا جی تو چاہا کہ اٹھا کر کے پورا پی لے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کی انہوں نے کچھ بولا نہیں، چپ چاپ کھڑے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا؟ تو گھر والوں نے کہا کہ یہ دودھ فلاں کے پاس سے آیا ہے اور آپ کے لیے بطور ہدیہ کے آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہر۔ ہم نے پھر جواب دیا لبیک یا رسول اللہ و سعدیک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اہل صفہ کو بلا لاؤ۔ اب حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اہل صفہ ایک دو آدمی تو ہے نہیں، کبھی تو وہ 70 کبھی 100 سے اوپر پہنچ جایا کرتے، پتہ نہیں کتنے ہیں، اگر 4-6 بھی ہوں تو یہ دودھ کا پیالہ ان تمام لوگوں کے لیے کیا کافی ہوگا؟ تو میرا جی تو نہیں کہا بلانے کے لیے، لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، اس لیے میں آپ کی بات پر لبیک کہتے ہوئے اہل صفہ کے پاس گیا۔ اور پھر مزید اہل صفہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اہل صفہ کیا تھے؟ یہ اسلام کے مہمان تھے، نہ ان کے اہل و عیال تھے، نہ ان کے پاس کچھ مال رہا کرتا تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں اپنا رہا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی صدقہ آتا تو آپ ان تمام پورا ہی ان لوگوں کو دے دیتے، کھلا دیتے، اور کوئی ہدیہ کا مال ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں سے کھاتے اور ان کو بھی کھلا دیا کرتے تھے۔ تو علی کل حال میں نے تو حضرت بحرا کہتے ہیں میں نے تو دل میں سوچا کہ اس دودھ کا تو میں زیادہ حقدار ہوں، اس لیے کہ میرے کتنا بھوکا پیاسا کون ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم تھا تو آپ کے حکم کی بجا آوری کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ ساتھیو، ایک مومن کی یہی شان ہونی چاہیے کہ کوئی اگر شرعی کام ہے، روزہ ہے، نماز ہے، کوئی بھی کام ہے، وہ ہمیں بڑا مشکل لگتا ہے، ہمارے حالات کے موافق نہیں ہے، لیکن اگرچہ ہم طبیعت کے لحاظ سے وہ میرے اوپر بھاری پڑتا ہے، لیکن طبیعت پر زور دے کر کے ہمیں وہ کام کرنا چاہیے، ہمیں اس کے بجا لانے میں لیت و لعل سے کام نہیں لینا چاہیے کہ ارے بھائی رمضان تو بڑی گرمی میں آ رہا ہے، ہم روزہ کیسے رکھ پائیں گے؟ نہیں، ہمیں یہ کہنے کا اختیار نہیں ہے وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا۔ ایک مومن کی شان کیا ہے؟ سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سنا اور ہم اطاعت کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ ہم تو سن تو لے رہے ہیں لیکن ہم اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے، نہیں۔ تو ایک مومن کی شان یہی ہے۔ تو علی کل حال ابو رضی اللہ تعالی عنہ دل میں سوچنے لگے کہ اگر لوگ آ گئے تو میرے لیے کیا بچے گا، لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا اس لیے بغیر کچھ بولے ہوئے اہل صفہ کے پاس گئے اور انہیں حاضری کی دعوت دیا۔
جب ان لوگوں نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں تو سارے لوگ فوراً داخل ہوئے، دروازے پر آئے، اجازت چاہی اندر آنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور آپ کے گھر میں کمرے میں داخل ہو کر کے ہر ایک نے اپنی اپنی جگہ بنا لی۔ گویا یہ کوئی پہلی بار نہیں تھا کہ آپ نے بلایا ہو، معلوم بار بار بلاتے ہیں، تبھی تو ہر آدمی نے اپنی اپنی جگہ بنا لی اور بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت ابو ہریرہ سے کہا، ابو یا ابا ہر، آپ کی پکار پر ہم نے کہا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ و صادق۔ آپ نے فرمایا یہ پیالہ اٹھاؤ اور ایک ایک کر کے لوگوں کو پیش کر دو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اب میری جان تو اور نکل گئی، کہا یہ ہے کہ میرے کتنا بھوکا پیاسا بھی کوئی نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کھلانے اور پلانے کے بجائے کیا کریں، ایک ایک کو دے دو، اس میں بچے گا کیا میرے لیے؟ علی کل حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ حکم تھا، اس لیے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم نے پیالہ لیا اور ایک ایک کو دینے لگا۔ ایک شخص جب پی کر کے سیراب ہو جاتا تو پیالہ مجھے واپس کر دیتا، پھر میں دوسرے شخص کو دیتا، وہ بھی سیراب ہو کر کے پیالہ واپس کر دیتا، اسی طرح تیسرے کو دیتا اور وہ خوب پی کر کے پیالہ واپس کر دیتا، یہاں تک کہ باری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ بیٹھے تھے، میں تو پلا رہا تھا، میں تو کھڑا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب سب کو پلانا شروع کیا تو آخر معاملہ کہاں تک پہنچا؟ حضرت ابو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ تو چونکہ میں سب کو اس لیے اب پیالہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر رکھا۔ آپ نے اپنے دست مبارک سے پیالہ لیا اور میری طرف دیکھ کر کے مسکرایا، اس لیے کہ آپ معمولی فطانت اور ذہانت کے آدمی نہیں تھے، آپ نے اپنی ذہانت سے حضرت ابو ہریرہ کی پریشانی جو ہے وہ بھانپ گئے۔ آپ نے فرمایا ابو ہر، اے ابا ہر، اے ابو ہریرہ۔ ہم نے کہا لبیک یا رسول اللہ و صادق۔ آپ نے فرمایا اب ہم اور تم باقی رہ گئے، یعنی یہ بھی نہیں کہ آپ ہمیں جلدی سے دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پلانے کے بعد بجائے اس کے ہم کو دے، اب کیا اپنے ہاتھ میں لے لیا کہ ہم اور آپ، یعنی باتوں میں آپ نے مشغول کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ کی عجیب کیفیت ہو رہی تھی، تو آپ نے فرمایا اب ہم اور تم باقی رہ گئے ہیں۔ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صدق کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا بیٹھو، بیٹھو اور پیو۔ چنانچہ میں بیٹھ کر کے میں نے پیا۔ آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ اور پیو۔ میں نے پھر پیالہ لیا اور پیا۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ میں نے پھر پیالہ لیا اور خوب سیراب ہو کر کے پیا، حتیٰ کہ میرا پیٹ بھر گیا، بالکل بھر گیا اور پھول گیا۔ آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ اور پیو۔ بالآخر میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر کے بھیجا ہے، اب کوئی گنجائش نہیں ہے، اب ایک قطرہ بھی اندر جانے کے لیے جگہ نہیں رہ گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب پیالہ ہمیں دو، لاؤ ہمیں دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے جب میں نے پیالہ دیا تو آپ نے لیا، اللہ کی تعریف کی، بسم اللہ کہا اور باقی مادہ دودھ پی لیا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے پیا اور کچھ حصہ باقی بھی رہ گیا، اور جو ابھی اس میں پیالے میں باقی بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد دوسرے دن میری ملاقات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، تو ہم نے ان سے پورا ماجرا سنایا اور ان سے کہا کہ اے عمر، جو اس کرم، اس سخاوت، اس فضیلت کا حقدار تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے حوالے کر دیا۔ آپ سے کہا آپ نہیں سمجھ سکے، حضرت ابوبکر سے کہا وہ نہیں سمجھ سکے، جو لوگ میرے پاس سے گزرے وہ نہیں سمجھ سکے، لیکن اس کرم کا، اس خیر کا جو حقدار تھا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس تک پہنچا دیا۔ اور ہم نے کہا اے عمر، ہم نے آپ سے اس آیت سے متعلق سوال کیا تھا،
حالانکہ میں اسے اچھی طریقے سے جانتا تھا. مجھے سوال کرنے کا میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ مجھے یہ معلوم نہیں ہے. اللہ کی قسم مجھے وہ اچھی طریقے سے معلوم تھا، لیکن میرا مقصد اور تھا. حضرت عمر کو بڑا افسوس ہوا اور کہا کہ اگر میں تمہیں اپنے گھر میں لے جاتا، تمہیں کچھ کھلاتا، تو یہ میرے لیے سرخ اونٹ سے بھی بہتر ہوتا. ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے ایک واقعہ ہے جو آپ نے سنا. واقعہ کی حد تک آپ کو اچھا لگا ہوگا. ظاہر بات، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقہ جو چیزیں بھی ہیں، جو واقعات بھی ہیں، ہمیں اچھے لگتے ہیں اور یہ ہمارے ایمان کی نشانی ہے. ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے. اگر کوئی پریشانی کی چیز تو ہمیں غم بھی ہوا کرتا ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک سارے لوگوں سے محبوب اور پیارے ہیں. لیکن ساتھیوں، آپ کی زندگی اس لیے نہیں ہے کہ ہم ان سے صرف محبت اور پیار کریں، نہیں. آپ کی زندگی یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، آپ کی زندگی سے سبق حاصل کریں. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے ایک آئیڈیل اور نمونہ بنائیں. تو اب اس قصے کو سامنے رکھ کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں علمی طور پر یا عملی طور پر کیا فائدے ملتے ہیں. سب سے پہلا فائدہ ساتھیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہ ایک پیالہ کتنا رہا ہوگا، اس میں کتنا رہا ہوگا، لیٹر شاید نہ رہا ہو، 2 لیٹر شاید نہ رہا ہو، لیکن ایک پیالہ دودھ سے 70 آدمی کے قریب لوگ سیراب ہوئے اور پھر بھی کچھ باقی رہ گیا. سبحان اللہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیتا جاگتا معجزہ ہے. دوسرا فائدہ ساتھیوں کہ انسان جب کسی مشکل اور پریشانی میں ہوتا ہے تو یقین کے باوجود اس کا دل جو چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ چیز ایسا نہ ہو. اس کو یقین ہے کہ اللہ کے رسول کے حکم میں فائدہ ہی فائدہ ہے، لیکن انسان کی جو طبیعت ہوتی ہے وہ چاہتی ہے کہ جلدی اس کو یہ چیز حاصل ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اور چاہتا ہے. اسی لیے ہمیں اور آپ کو جو بھی حالات ہمارے اور آپ کے اوپر ہوں، ہم دعا کرتے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. شرط یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے حتی الامکان پابند ہیں. ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. ایک آدمی بیمار ہے، وہ دعا کرتا ہے، اس کو شفا نہیں مل رہی ہے. ایک آدمی روزی سے پریشان ہے، بڑی دعا کرتا ہے، لیکن اس کو روزی مساعد نہیں ہو رہی ہے. تو اس کی وجہ سے اسے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. حضرت ابو ہریرہ کتنی مشقت تھی، یعنی یہ کہ بھوک اور پیاس سے گر پڑے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، کچھ دیر کے بعد روایات میں ہے کہ آپ نے پیر سے اشارہ کیا، تب وہ اٹھے. اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پابندی. پیالہ ہاتھ میں ہے. اس کا اندازہ یہ لگائیں کہ اگر یہ رمضان کا مہینہ جو آ رہا ہے، آپ دل بھر بھوکے رہیں، آپ افطار کرانے بیٹھے، تو آپ اگرچہ لوگوں کو افطار، لیکن سب سے پہلے جی کہے گا کہ کم سے کم منہ میں اپنے ڈال تو لیں. ہم صبر نہیں ہوگا ہم سے اور آپ سے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، اس لیے ابو ہریرہ نے جو ہونٹ تک نہیں لایا کہ مجھے بھی پینے دیجیے، نہیں. تو ایک مومن کو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونا چاہیے اور اس پر صبر کرنا چاہیے اور امید رکھنی چاہیے کہ نتیجہ اس کا بہتر ہوگا. اسی طریقے سے ساتھیوں، سنت کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی پینے کی چیز ہے اسے بیٹھ کر پیا جائے. وہ چیز بیٹھ کر پی جائے، کیونکہ اہل صفہ آئے اور بیٹھ گئے تو آپ نے انہیں دودھ پیش کرنے کا حکم دیا. اسی طرح سب جب پی چکے تو آپ نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ بیٹھو اور پیو. جیسا کہ سلسلے میں اور بھی روایت ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پینے سے منع فرمایا ہے. بلکہ صحیح مسلم ہی کی ایک حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، وہ بڑی وعید ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں کا کوئی شخص ہرگز کھڑے ہو کر پانی نہ پیے. اگر کسی نے کھڑے ہو کر پیا اسے قے کر دے. گویا تاکیدی طور پر ہے کہ کھڑے ہو کر کے پانی وغیرہ نہیں پینا چاہیے، الا یہ کہ
یہ چیز یعنی بالکل واجبی نہیں ہے، بسا اوقات عذر کی بنیاد پر کھڑے ہو کر پیا جا سکتا ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ انسان کو بیٹھ کر کے پینا چاہیے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت دیکھیے کہ وہ پیالہ دوسرا کس کے لیے آیا تھا؟ آپ کے لیے اور آپ کے اہل بیت کے لیے آیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں پر کس کو ترجیح دی؟ اہل صفہ کو۔ ان کو پہلے پانی دودھ پلایا، پھر اگر کچھ بچا رہا ہوگا تو گھر والوں کا حصہ اس میں لگایا، اور خود آپ بھی سب سے آخر میں پیے۔ اسی طریقے سے ایک بہترین سا ادب ہمیں اور آپ کو جو ملتا ہے، اس کے اوپر غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو جو پانی دودھ دینے کے لیے دیا، تو مہمان کا، حالانکہ وہ لوگ کہ مہمان اللہ کے مہمان تھے، آپ کی مسجد رہتے تو روزانہ ہے، لیکن ابو ہریرہ نے کیا کیا کہ پیالہ ایک کو دیا، یہ نہیں کہا کہ ہاں تم دوسرے کو دے دو۔ جس طریقے سے ہم کسی کو پانی پلاتے جائیں، ایک نے گلاس پیا، اچھا اب اس کو دو، اس کو نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنے ہاتھ میں لیا، پھر دوسرے کو دے۔ ایک ادب ہے مہمان کی تکریم کا، ایسے ہونی چاہیے کہ خود آدمی ایک مہمان کو دیا تو یہ نہیں کہ بھائی اسے بڑھاتے جاؤ آگے، نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے خود لیا اور پھر دوسرے کو دیا، لیا پھر تیسرے کو دیا، لیا پھر چوتھے کو دیا، لیا پھر پانچویں کو دیا۔ تو یہ مہمان کی تکریم کا ایک ادب ہمیں اس سے معلوم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیو، انسان کے لیے اپنی ضرورت اور حاجت کا لوگوں سے چھپانا یہ اچھی چیز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اس قدر چھپائے ہوئے تھے، حضرت ابوبکر سے بھی چھپایا، حضرت عمر سے، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا، تمہیں بتایا کیوں نہیں؟ آپ نے نہیں۔ چھپانا اچھی چیز ہے، البتہ اشارے اور کنایے سے کام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مومنوں کی صفت بیان فرما رہا ہے، خاص طور پر وہ نیک لوگوں کی، لا یسألون الناس الحافا، وہ گڑ گڑا کر کے لوگوں سے سوال نہیں کرتے ہیں، اور اپنی ایسی حالت بنائے رکھتے ہیں کہ لوگ سمجھے کہ ہاں ان کے پاس بہت کچھ ہے اور کچھ بھی نہیں رہتا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت دیکھیے آپ کہ طالب علم کو ایسے ہونا چاہیے، ان کی سفید پوشی کہ اتنی سخت ضرورت کے باوجود لوگوں سے کھلانے اور پلانے کا سوال نہیں کیا ہے۔ حالانکہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، کسی سے کہتے تو کچھ نہ کچھ تو کھلاتا کہ نہیں کھلاتا، لیکن کسی سے کھلانے کا سوال نہیں کیا، صرف یہ رہے کہ ہاں کاش کے لوگ میری حالت کو پہچان کر کے مجھے کچھ کھلائیں۔ اس طریقے ساتھیوں، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، اس پر غور کرنا چاہیے کہ مالداری یا غریبی یہ نیک بختی اور بدبختی کی علامت، اس کا معیار نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اس دنیا میں مال دے، اچھی وسعت اس کو دے، تو گویا وہ بڑا ہی نیک بخت، ایسا سمجھتے ہیں بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ نہیں، آپ کو کیا معلوم؟ قارون کو کتنا کچھ ملا تھا، اور جاہل لوگوں نے کیا کہا؟ انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑا نیک بخت ہے، بڑا ہی گڈ لک ہے یہ۔ لیکن تھوڑی ہی دیر میں معلوم ہو گیا کہ اس سے بڑا بدبخت اس وقت کوئی اور نہیں تھا۔ تو اگر کسی کو بہت زیادہ مال ملا ہے، جیسا کہ ہم لوگ کہتے ہیں بھائی اس کی قسمت بڑی اچھی ہے، اس کی قسمت بڑی اچھی، آپ کو کیا معلوم کہ یہ مال اس کی قسمت کے اچھے نہیں بلکہ قسمت کے برے ہونے کی دلیل ہو سکتا ہے۔ تو ورنہ اگر مال کا ملنا، دولت کا ملنا یہ کسی کی خوش قسمتی کی علامت ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کو اس قدر مجبور اور پریشان نہ رکھتا، اس قدر صحابہ کرام کو بے مال اور بے دولت کے نہ رکھتا اللہ تعالی۔ تو مالداری اور غریبی جو ہے یہ کسی انسان کے نیک بختی اور بدبختی کی دلیل نہیں ہے۔ اصل نیک بختی اور بدبختی کی دلیل کیا ہے کہ ان دنیا میں کون سا انسان ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو مان رہا ہے، وہ بڑا ہی نیک بخت ہے، چاہے اس کے پاس ایک وقت کھانے کی روٹی نہ ہو،
اور وہ شخص جسے دنیا کی دولت حاصل ہے، اگر اللہ کے احکام کا پابند نہیں ہے تو وہ بڑا ہی بدبخت انسان ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت شعاری، اس سے ہمیں اور آپ کو سبق لینا چاہیے کہ اتنی پریشانی، اتنی سخت ضرورت کے باوجود آپ کا حکم ماننے میں لیت اللعل سے کام نہیں لیا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کو اس لائق سمجھا کہ وہ اپنے نبی کے ساتھی بن سکیں۔ اگر ہم لوگ بھی اس لائق ہوتے تو اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کی صحبت کے لیے اللہ تعالیٰ چن لیتا۔ اگر ہم لوگ اس لائق ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو بھی اپنے صحبت کے لیے چنتا۔ ذرا سوچیں، ایک آدمی بھوک اور پیاس سے اس قدر پریشان ہے، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس کو بجا لائے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ہم سے تو جماعت میں وقت پر مسجد میں جماعت سے نماز نہیں پڑھی جاتی۔ ہماری اطاعت شعاری کا یہ معاملہ ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اذا سمعت النداء فلیجب، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، من سمع النداء فلیجب، جو اذان سنے وہ اذان کا جواب دے۔ کیا معنی ہے؟ فوراً لبیک کہے اور مسجد جائے۔ ہم لوگ، ہو سکتا ہے ہم میں کا اور بھی کوئی آدمی ہو جو کہے کہ اگر میں ہوتا تو میں بھی یہی کرتا۔ نہیں، ہم اپنے آپ کو آزمائے کہ ہم کہاں تک اللہ کے رسول کے فرمان پر عمل کر رہے ہیں۔ اذان ہوتی ہے، کتنے لوگ مسجد کا رخ کر رہے ہیں، اپنے کام میں مصروف ہیں، باتوں میں مصروف ہیں، کمرے کے اندر گپ شپ کر رہے ہیں، دکانوں پر ہیں۔ حالانکہ یہ ندا اللہ کے رسول، اللہ کی طرف سے یہ ندا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح۔ تو جو اللہ کی اطاعت شاری نہیں کرے، اللہ کے رسول کی اطاعت شاری کرے گا، وہ جھوٹا انسان۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کسی کو بلا بھیجتا ہے تو ادب یہ ہے کہ جب دروازے پر پہنچے تو پہلے داخلے کی اجازت لے۔ یہ ایک ادب ہے۔ البتہ یہ جائز ہے کہ اگر کسی کو بھیجے کہ جاؤ فلاں کو بلا کر کے لے آؤ، تو وہاں پر اجازت ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے تم نے بلا کے بھیجا ہے، ظاہر بات وہ آئے گا۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اذا دعی احدکم فجاء مع رسول فهو اذنہ، جب کسی کو بلایا جائے اور وہ بلانے والے کے ساتھ آئے تو اس کی اجازت ہے۔ اجازت جائز ہے، لیکن بہتر کیا ہے؟ اس لیے جیسے اصحاب صفہ بلائے گئے اور بلانے جانے کے باوجود بھی انہوں نے اجازت دی تو آپ کے کمرے میں داخل ہوئے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، بسم اللہ کہہ کے کھانا اور پینا ہمیں یہ چاہیے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بارے میں بھی آپ نے سنا کہ آپ نے اللہ کی حمد الحمدللہ بسم اللہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پی گئے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے، پلانے والے کو سب سے آخر میں پینا چاہیے۔ کوئی چیز تقسیم کر رہا ہے تو اسے اپنا حصہ سب سے آخر میں لگانا چاہیے، یہ نہیں کہ پہلے اپنا حصہ لگا کر کے رکھ لیں اس کے بعد نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کس قدر محتاج تھے، کس قدر پریشان حال تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں ساقی بنایا، پلانے والا بنایا، تو ان کا حصہ سب سے آخر میں رکھا ہے، سب سے آخر میں رکھا۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز ساتھیوں، ہمارے ہاں عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ ہدیہ ہوئی دی چیز کو کسی کو دینا نہیں چاہیے، یعنی اگر ہمیں کسی نے ہدیہ دیا ہے تو ہم اس کو کسی کو دیں گے نہیں۔ یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے۔ آپ کو ہدیہ ملا ہے، اب آپ کی ملکیت ہے، وہ اب آپ اس کے مالک ہیں۔ اب آپ اگر اسے کسی اور کو بطور ہدیہ دیتے ہیں، جائز ہے آپ کے لیے۔ جیسے یہ ہدیہ جو آیا تھا کس کے لیے تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل خانہ کے لیے آیا تھا دودھ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پینے سے پہلے کسی نے دے دیا؟ لوگوں کو دے دیا۔ یہ چند باتیں تھیں جو اس واقعے سے متعلق آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی میں اپنانے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔